यफरगा मिनहा, और फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स दुरूद पढ़ता है तो वो फरिश्ते तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाते रहते यहाँ तक कि पढ़ने वाला फारिग हो जाए। जब तक पढ़ते रहते वो दुरूद तुम्हारा मुझ तक पहुंचता रहता है। जब तुम दुरूद पढ़ना ख़त्म कर देते हो फरिश्ते भी दुरूद लाना बंद कर देते हैं। अच्छा, फिर दुरूद हुजूर जब फरिश्ते पहुंचाते तो कैसे पहुंचाते हैं? अभी आपने बंगाल की सरजमीन से यहाँ बैठे बैठे दुरूद पढ़ लिया तो फरिश्ते कैसे कहेंगे आपके दुरूद के बारे में? ऐसा कहते या रसूलल्लाह आपके एक उम्मती ने दुरूद पढ़ा है आप पर, आपके एक उम्मती ने दुरूद भेजा है। ऐसा नहीं। इमाम काजी अयाद बहुत बड़े अहले सुन्नत के आलिम गुजरे 600 हिजरी के, उनकी किताब है अशिफा। अपनी किताब अशिफा में फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती हुजूर पर दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते ऐसा नहीं कहते या रसूलल्लाह आपके एक उम्मती ने दुरूद पढ़ा, इसलिए कि उम्मती तो करोड़ों अरबों है। कहते या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला ने, फुला के बेटे ने फुला जगह से जो फुला मुल्क में रहता है आप पर दुरूद भेजा है। नाम भी बताते हैं, बाप का नाम बताते हैं, रहने का ठिकाना बताते हैं, घर का पता बताते। आका फरमाते, नबी पाक फरमाते, जब वो मेरे उम्मती का नाम लेते फरिश्ते तो वो उम्मती मेरी निगाहों के सामने होता है और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचान लेता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। मैं ऐसे पहचानता हूँ। तो हुजूर कहते हैं दुरूद पढ़ो। अब यहाँ से अकीदे की बात आ रही है जिसके लिए मैंने हदीस पढ़ी है। काला कुल तो बादल मौत। अबू दरदा कहते हैं हमने सवाल किया अल्लाह के नबी क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे हमारा? आप तो गोया इनके अकीदे के मुताबिक मिट्टी हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, कब्र में जिंदा नहीं रहोगे, तो फिर दुरूद कैसे सुनोगे? काला व बादल मौत। हुजूर ने कहा हाँ मैं मौत के बाद भी तुम्हारा दुरूद सुनूंगा। और क्यों सुनूंगा? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि उन नबियों के जिस्मों को खाए। नबियों के जिस्मों को ज़मीन कब्र की मिट्टी नहीं खाती। अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा होते और उनको रिस्क भी दिया जाता है। ये हदीस वाज़े बता रही है सुनन इब्न माजा की कि अंबिया अल्लाह के नबी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और सिर्फ ज़िंदा ही नहीं होते बल्कि रिस्क भी खाते हैं। रिस्क यानी ग़िज़ा। तो ग़िज़ा मुर्दे खाते हैं कि ज़िंदे खाते हैं? साफ वाज़े लफ्ज़ों में फ़नबियुल्लाह अल्लाह के नबी, बस अल्लाह के नबी हय्युन ज़िंदा होते हैं, युरज़क रिस्क दिया जाता है। तो ये नाम तो इनका अहले हदीस है लेकिन माफ़ करना हदीसों पर इनका अमल नहीं है। ये सिर्फ इख्तलाफ फैलाने के लिए इस तरह की गुमराहकुन बातें अवाम में फैलाते हैं। अब आइए आखिरी में एक चीज़ और देखते चले आप। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये अपने फ़िरक़े को फैलाने के लिए झूठ का भी बहुत सहारा लेते हैं। ज़ाकिर नाइक का पहले झूठ सुन लीजिए आप। ज़ाकिर नाइक साहब ने इंग्लिश में झूठ बोला है, यानी ये अंग्रेजी झूठ है उनका। द कुरान सेज 25 verses that वसीला एंड शिफा इज हराम। कुरान में 25 जगह आया है कि अल्लाह ने फरमाया वसीला लेना और किसी नबी से शिफा चाहना यानी उसको अपने लिए फ़ायदेमंद मानना, उसको मदद के लिए पुकारना या मदद के लिए तलब करना, ये क्या है? हराम है। अब ये दावा तो कर दिया इन्होंने, मुसलसल इस पर इनका ताक़ुब हुआ। ताक़ुब यानी पीछा किया हमने। मुसलसल हम इनसे सवाल करते रहे कि भाई कुरान में 25 आयतों का आपने दावा किया कि कुरान में 25 आयतें हैं कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया किसी का भी वसीला लेना हराम है, तो 25 छोड़िए, आप सिर्फ एक आयत सुना दीजिए। कितनी आयत? ये भाग गए लेकिन उन्होंने आज तक एक आयत नहीं सुनाई। कुरान की किसी आयत में नहीं लिखा है कि वसीला लेना हराम है। उसके बरक्स कुरान में ये ज़रूर है कि अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। कुरान ने वसीला लेने का हुक्म दिया, वसीले से रोका नहीं। मगर बहरहाल इनकी किस्मत ख़राब थी, श्रीलंका चले गए एक बार। वहाँ हमारे एक अजीज़ दोस्त है हाफिज़ एहसान साहब,
عالم شری لنکا کے بڑے عالموں میں، انہوں نے اس کو پکڑ لیا صاحب، اس کے قیام گاہ پر پہنچ گئے اور بات کیا. ویڈیو نیٹ پہ ڈلا ہوا ہے، لمبا ویڈیو ہے، میں نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ آگے میرے کو کچھ اور چیزیں دکھانا ہے. تو وہاں حافظ احسان نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں 25 آیتیں ہیں جس میں وسیلہ لینا حرام ہے، آپ صرف ایک آیت سناؤ. تو جواب میں ذاکر نائک صاحب اس میں کہتے ہیں کہ گیو می یور کارڈ، آپ اپنا کارڈ دے دیجیے مجھے، میں آپ کو ای میل کر دوں گا. آج تک ای میل نہیں آیا، ان کا ای میل بھی ان کی طرح غائب ہو گیا. پھر بہرحال پھر یہ ہوا کہ 1 سال گزر گیا، وہ ویڈیو نیٹ پر آیا حافظ احسان والا، بہت چرچا ہوئی. اس زمانے میں بمبئی کے میرے بہت جلسے ہوتے تھے، بمبئی میں نے کئی جگہ ان کے گھر کے سامنے اسٹیج لگا کے ان کو للکارا، چیلنج کیا، بھائی وہ آیت تو سناؤ، ایک آیت سناؤ، 25 چھوڑو ایک ہی سناؤ. 1 سال تک یہ معاملہ چلا، یہ چپی سادے بیٹھے رہے، نہ توبہ کی، ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہے ان لوگوں کو. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے بعد اپنے حافظ احسان صاحب کو بمبئی بلایا، میں اور وہ دونوں ایک ہی اسٹیج پر تھے. یہ بھی ویڈیو نیٹ پہ ڈلا ہوا ہے. اور حافظ احسان صاحب نے، جو وہ تھوڑے پیسے والے عالم ہیں، میں تھوڑا سا غریب ہوں، انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اعلان کیا کہ کار ہے وہ RD4 کچھ نام ہے کار کا، 4 لاکھ 5 لاکھ کی کار ہے، وہ مہنگی کار ہے. اس وقت ہی، اب تو اور مہنگی ہو گئی ہوں گی، 60 لاکھ کی ہے غالباً، 60 لاکھ کی گاڑی. کتنے لاکھ کی ہے؟ 60 لاکھ کی. ان کے پاس ہے وہ گاڑی جس کو چلاتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ذاکر صاحب میں آیا ہوا ہوں، ایک آیا سناؤ اور 60 لاکھ کی گاڑی میرے سے انعام میں لے جاؤ. لیکن آج تک ذاکر صاحب چپی سادے بیٹھے. وجہ کیا ہے؟ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. اور ایک ایسا مزاج کریٹ کر لیا گیا کہ یار بریلی مولانوں کا کام ہی صرف چیلنج بازی کرنا. ارے بھائی ہم چیلنج کرتے اس لیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم سچے ہو، تو ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ کرو. اب یہ بھی جھوٹ سن لیجیے ان کا ایک. اور اس میں ایک بڑی پکڑ ہے. حضرت نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ بھی دکھانا، تو میں دکھا بھی دیتا ہوں. اور اسی ضمن میں آگے بڑھیں گے ہم. سنیے اس میں کیا کہتے ہیں. وہی بیان جو انگلش میں تھا اس کو اردو میں کہہ رہے ہو. شفا یعنی وہی سفارش. اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ شفا اور سفارش میں بہت فرق ہے. وسیلہ اور شفا میں بہت فرق ہے. وسیلہ اور شفا میں، یعنی شفا سفارش کو کہتے ہیں، اس میں دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے وہ آگے بتاتا ہوں. سنیے. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. دو آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مان سکتے. باقی لوگوں کو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگوں کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے. ان کی عبادت میں اللہ کی. مانگنا پوجا ہو جاتا ہے تو ذاکر نائک جب اپنے باپ سے پیسہ مانگتا ہوں تو پجاری بن جاتا ہوں. مانگنا پوجا کیسے ہو گیا؟ بچہ باپ سے پیسہ مانگتا ہے، ہر آدمی اپنی حاجت کسی سے بیان کرتا ہے، بھائی اس کی ضرورت ہے، کیا پجاری بن جاتا ہے؟ کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ وسیلہ اور شفا مانگنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں اجازت دیں گے. جاہل وہ وسیلہ نہیں ہے، جس کی اجازت ملے گی وہ شفاعت ہے. وسیلے کا تعلق دنیا سے. اس بیوقوف کو وسیلہ اور شفاعت میں فرق نہیں معلوم. وسیلہ دنیا میں لیا جاتا ہے اور وہاں رسول اللہ کی شفاعت طلب کی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ حضور کو شفاعت کی اجازت دیں گا تو سرکار جو ہے شفاعت کریں گے. اور آقا کی حدیث خود ہے اور اب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب عن قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے آقا کیا کہتے ہیں؟ لوگوں گواہ ہو جاؤ، میرا رب مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ حبیب تجھے اتنا دیں گے ہم کہ تو راضی ہو جاؤں گے. میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے اس امتی کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کی شفاعت کر کے جنت میں نہ داخل کر دوں، میں راضی نہیں ہوں گا. وہ ہے شفاعت. اور یہاں ہے وسیلے کا تعلق الگ ہوتا ہے، لیکن ان کو وسیلہ اس میں نہیں معلوم. اب چونکہ علم سے کورے ہیں تو زبان سے ایک جملہ یہ بھی نکل گیا کہ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے. ارے بھائی نبی کو ہی ماننا حرام ہے تو پھر کس کو ماننا؟ شنکر بھگوان کو ماننا، گنپتی کو ماننا، کس کو ماننا؟ جو شخص مر گیا ہے ہم اس کی عزت کرتے، یعنی رسول تو مر گئے، ختم ہو گئے، بس عزت کرو.
ان سے مانگتے نہیں ہیں ہم، مانگتے صرف اللہ سے، پوجا نہیں کرتے۔ ارے بیوقوف، کون کسی بزرگ کی پوجا کرتا ہے؟ آج تک آپ نے دیکھا کہ آپ کسی مزار پر گئے، غریب نواز کی درگاہ پہ کوئی گیا اور جانے کے بعد اس نے گھنٹی بجانا شروع کر دیا، مسلمان نے اوم نمو نمو معین الدین چشتی پوجا کرتا ہے وہاں؟ ارے عقیدت میں، محبت میں پھول ڈالتا ہے آدمی، دعا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر کہتا ہے مولا جو کچھ پڑھا اس کا ثواب تیرے محبوب کو پہنچا، تیرے محبوب کے ذریعے ہوتے ہوئے خواجہ نے غریب نواز کو پہنچا، ثواب اصالے ثواب کرتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے مولا میری یہ حاجت ہے، معین الدین چشتی کا وسیلہ دیتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہماری حاجت کو پوری فرما دے۔ پوجا کہاں ہو گئی صاحب؟ لیکن کہتے نہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں تو آج ان سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ تو ذاکر نائک کا فتویٰ ہے، کیا صحابہ کا یہ عمل تھا؟ آئیے میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں، اور قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے، تفسیر نصفی جس کو تفسیر مدارک کہتے ہیں، اور یہ تفسیر ابن کثیر نے بھی یہ روایت لکھی ہے۔ ابن کثیر کو یہ بہت مانتے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن میں اسی آیت کے ضمن میں یہ لکھی، قرآن عظیم کی آیت ہے، آیت نمبر 64 ہے، سورہ نساء، سورہ نساء آیت 64 میں رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو، تم سے کوئی گناہ ہو جائے، تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو کیا کرو؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، جاؤک میرے محبوب کے پاس آؤ، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور واستغفر لہم الرسول، اور اگر میرا رسول بھی تمہاری سفارش کر دے، تمہارے لیے وسیلہ بن جائے، تمہارے لیے استغفار کر دے، لواجد اللہ توابا رحیما، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤں گے۔ اللہ کہتا ہے اگر توبہ کرانا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ یہ قرآن کی آیت نمبر 64 ہے، سورہ نساء کی۔ مجھے بتاؤ اس آیت پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور کوئی کہے کہ نہیں آج عمل نہیں کر سکتے، حضور زندہ تھے تب، تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ قرآن کی آیت کیا منسوخ ہو گئی، کون سی آیت نے اس کو منسوخ کیا؟ اور اگر یہ اصول بنا دیا جائے تو پھر شریعت کا کوئی احکام موجود نہیں رہے گا۔ کل کوئی سر پھرا کھڑا ہو جائے گا اور کہیں گا میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز کو فرض نہیں مانتا۔ آ جائے گا کیوں؟ کہیں گا وہ حضور کو کہا گیا تھا واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، اب حضور نہیں رہے، نماز بھی ختم۔ کوئی کھڑا ہوگا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، ہم کہیں گے بھئی قرآن میں موجود ہے 72 جگہ کہ زکوٰۃ ادا کرو، کہیں گا نہیں وہ تو صحابہ کے لیے تھا، حضور کے لیے تھا، میرے لیے نہیں تھا۔ یاد رکھیے قرآن کی ہر آیت قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، واجب العمل ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، آج کے نہیں ہیں یہ بہت کئی سو سال پہلے کے ہیں، جن کو سارے فرقے کے لوگ مانتے ہیں۔ تفسیر نصفی جس کو تفسیر مدارک بھی کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور اس کو ابن کثیر نے بھی اسی روایت کو لکھا۔ آئیے ذرا دیکھیں کیا ہے۔ قیل جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک عربی آیا۔ عربی کہتے ہیں دیہاتی صحابی کو، جو دیہات کا رہنے والا تھا حضور کے انتقال کے بعد۔ فرما بنفسہ علی قبرہ، اور اس نے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو حضور کی قبر پر گرایا، حضور کی قبر پر رکھ دیا۔ وَحَصَى مِن تُرَابِهِ عَلَى رَأْسِهِ، حضور کی قبر کی مٹی کو لیتا تھا اور اپنے سر پہ انڈیلتا تھا، سر پہ ڈالتا تھا۔ حضور کی قبر کی مٹی کو لے رہا ہے، سر پہ ڈال رہا ہے۔ وقال، اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ قلت فسمعنا وكان فيما انزل عليك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الى اخره، اس نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے سنا اور اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا، ان نازل شدہ قرآن کی آیتوں میں یہ بھی آپ پر نازل کیا گیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، جاؤ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ وقد ظلمت نفسی، اے اللہ کے نبی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ وجئتک استغفر اللہ من ذنبی، اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ اپنے گناہوں کی معافی چاہوں۔ فاستغفر اللہ من ربی، میں چاہتا ہوں میرے رب کی بارگاہ میں آپ میرے لیے استغفار کرے، میرے لیے سفارش کرے۔ راوی کہتے فنودی من قبرہ، ہم نے حضور کی قبر سے آواز سنی قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا ہے۔
قبر سے آواز آ رہی ہے، حضور حیات بھی ہے، حاجت والے کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. اور یہ صحابی ہے عربی، حضور کے دفن کے کچھ عرصے بعد آیا ہے. اور اس کو ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر قرآن میں لکھا، امام قرطبی نے بھی لکھا. اس کو کم سے کم میرے پاس 44-45 کے قریب حوالے ہیں اس کے. بڑے بڑے محدث امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو لکھا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا. میں عرض کر دوں کہ 45 سے زیادہ میرے پاس حوالے ہیں. سارے محدثین یہاں سے وہاں تک اس روایت کو لکھ رہے ہیں، اور سارے محدثین کہہ رہے ہیں کہ حضور کی قبر پر آنے والا ایک عربی دیہاتی آتا ہے، اور جب گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے حضور کی قبر سے آواز آتی ہے یا تجھے بخش دیا گیا. سب مشرک تھے 1400 سال تک. آج یہی توحید کے ٹھیکیدار پیدا ہو گئے پروٹوٹائپنگ کر. چلیے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی یہ تو تفسیر کی بات ہے، چلیے اب ایک روایت میں حدیث سنا دوں جس کی سند بھی صحیح، اور لکھنے والے امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد جن کا نام ہے امام ابن ابی شیبہ، ان کی حدیث کی کتاب المصنف یہ آپ کے سامنے ہے. امام ابن ابی شیبہ کے المصنف حدیث نمبر 32665. آئیے ذرا حدیث کیا ہے ذرا سن لیں. ان مالک الدار، حضرت مالک دار سے روایت ہے. قال وکانا خازنہ عمر علی الطعام، کہتے ہیں کہ حضرت مالک الدار صحابی رسول سے روایت ہے کہ جو حضرت عمر کے زمانے میں ان کے دور خلافت میں وزیر خزانہ تھے، فوڈ کے کھانے کے جو گوڈاؤن ہوتے ہیں اس کے نگران تھے. یہ روایت اس وقت کی کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں ان کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، سوکھا جس کو بولتے سوکھا پڑ گیا. 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اس وقت جب 3 سال گزر گئے، لوگوں کو کھانے پینے کے حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ اب کھانے کے لیے جانوروں کے اندر گوشت بھی نہیں بچا. جانور ذبح کرتے تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا. فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو ہے حضور کی قبر پر حاضر ہوئے. اور یہ شخص کون ہے؟ نام نہیں لکھا امام ابن ابی شیبہ نے، لیکن اس کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح البخاری میں کہتے ہیں یہ صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حارث بن، کیا نام ہے یاد نہیں آ رہا مجھے جی، لیکن نام صحابی کا یاد آئے گا میں بتا دوں گا انشاءاللہ. درود شریف پڑھے آپ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. بلال ابن حارث، کیا نام تھا صحابی کا؟ بلال ابن حارث، صحابی رسول ہے. وہ شخص حضور کی قبر پر آئے، بلال ابن حارث. فقال، اور حضور کی قبر پر عرض کرتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استسقا لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے. صحابی رسول کس سے التجا کر رہا ہے؟ رسول سے، حضور کی قبر پر آ کر. کیا مشرک ہے؟ امام ابن ابی شیبہ مشرک ہے، امام بخاری کے استاد. یہ روایت بھی بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، 50 محدثین نے لکھی، سب مشرک ہے. کسی کو نہیں معلوم ہے حضور کی قبر پر آنا. آج کی تاریخ میں ہم حضور سے بھی نہیں مانگ سکتے. ارے خبیث کی اولاد، حدیثیں تو پڑھ لیا ہوتا، ٹائی پہننے سے کوئی علامہ تھوڑی ہو جاتا ہے. حضور سے کہتے ہیں استسقا لامتی، امتی کا، اے اللہ کے نبی آپ کی امت کو پانی عطا کیجئے. فإنهم قد ہلکوا، آپ کی امت تباہ ہو رہی ہے. فَأَتَىٰ رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ، پھر وہ صحابی حضرت بلال ابن حارث گھر لوٹ آئے تو ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، ان کے خواب میں تشریف آئے. وَأَتَىٰ عُمَرَ، پھر حضور نے ان سے کہا فَقِيلَ لَهُ، حضور نے ان سے ارشاد فرمایا أَتَيْتَ عُمَرُ فَأَقْرَتَهُ السَّلَامَ وَأَخْبَرَهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُّونَ وَقُلْ لَهُ، آپ نے فرمایا کہ جاؤ عمر ابن خطاب کو میرا سلام کہنا اور اس کو یہ خبر دو اور اس سے کہو علیک القیس و علیک القیس، بردباری اختیار کرے، بردباری اختیار کرے، اس کو پانی دیا جائے گا، تمہیں پانی عطا کیا جائے، انکم مسقیون، تمہیں پانی عطا کیا جائے گا، مایوس مت ہو، پانی ہوں گا، پانی دیا جائے گا تمہیں. بہرحال روایت یہ آتی ہے فتح عمر، پھر حضرت عمر کے پاس آئے، فاخبرہ، حضور کو خبر دی خواب کی. فبقى عمر ثم قال، حضرت عمر رونے لگے اور کہا کہ یا ربی لا علو الا ما عجزت عنہ، اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں کسی پہ کوئی زیادتی نہیں کرتا اس کی کہ جہاں میں مجبور ہوں. امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں اس روایت کو لکھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک اضافہ کیا کہ اس
خواب دیکھنے کے بعد صبح اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا، اور 7 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ تو صحابی کا بھی عمل ہے کہ جب تکلیف پریشانی آتی وہ حضور کی قبر پر جاتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا ایک عقیدہ الگ ہے، ان کا ایک معاملہ الگ ہے، تو یہ پتہ نہیں کون سے مذہب کو مانتے ہیں اور کون سی جماعت کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اور ایک جھوٹ کا میں نے بات کیا، اس پر میں اختتام کروں گا، ذرا ان صاحب کو سن لیجیے آپ۔ سنیے جاتی صاحب۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ کی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تم نے کیسے بنائے۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں۔ جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام بندے کو کس طرح دکھاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھاؤ یہ 7 آسمان تم نے کیسے بنائے۔ وہ ایسے انجینئر تھے، سلیکشن ان کو کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا، یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا ان کو کھینچا اور ان کو بڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا۔ یعنی یہ قذاب صاحب نے ہم پر یہ الزام لگا دیا جھوٹے نے کہ ہمارے اہل سنت کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت غوث پاک، اور یہ کتاب ملتی ہے بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پر، حاجی علی میں ملتی ہے، بمبئی سے چھپی بھی ہے۔ کہاں سے چھپی ہے کتاب؟ ایک ایک پوائنٹس یاد رکھیے، آگے بہت ساری لمبی گفتگو سننا ہے آپ کو۔ کہاں چھپی ہے کتاب؟ بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، قیمت ہے اس کی 75 روپے، تھوک کے بھاؤ ملتی ہے، صفحہ نمبر 181 ہے، 181۔ اس پہ لکھا ہے کہ غوث پاک نے اللہ سے کہا تو نے آسمان کیسے بنایا دکھا۔ اللہ غوث پاک کو آسمان دکھانے لے گیا، پہلا آسمان دکھایا، غوث پاک نے آسمان کی تعریف کی، بہت اچھا ہے، دوسرا دکھایا، بہت اچھا ہے، تیسرا بہت اچھا، چوتھا مستحسن ہے، بہت اچھا ہے۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ غوث پاک کو لے کر پہنچا تو اللہ کا پیر پھسل گیا، سلپ ہو گیا، اللہ گرا، چھٹے آسمان سے گر کے چوتھے آسمان پر آیا، غوث پاک نے اپنا داہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ بڑھایا، اللہ کو گرنے سے بچا لیا۔ اس دن سے ان کا نام دستگیر پڑ گیا۔ اس لیے یہ سنی بریلوی لوگ غوث پاک کو پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر کہتے ہیں، اور پھر فتویٰ لگاتے ہیں جناب جھوٹا، کہتے ہیں کہ آپ ہندو کی بھی اگر مذہبی کتابیں پڑھ ڈالیں تو جو ذلت جو رسوائی اللہ کی اس فرقے نے کی ہے، یعنی سنیوں نے، ہم وہ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی نہیں ملے گا۔ 12 سال پہلے یہ بیان ہوا تھا، جب بیان آیا اس وقت سے لے کر اس کے جیل جانے تک مسلسل میں اس سے کہتا رہا، مطالبہ کرتا رہا، جلسوں میں میں چیلنج کرتا رہا کہ کتاب ہے کہاں، ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہو کتاب۔
کیونکہ ہمیں یقین ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کسی سنی عالم نے ایسی کوئی کتاب میں ایسی بکواس نہیں لکھی. ہم خود اس کو کفر اور اللہ کی توہین مانتے ہیں. مگر اس فرقے کی عادت ہے کہ سنیوں پر جھوٹے الزام لگا کے، جھوٹی باتیں نسبت کر کے، تہمتیں لگا کے اپنے فرقہ اور اپنے جہنم کو بڑھاتے ہیں. یہ لوگ سنیوں کو یہی سنا سنا کے گمراہ کرتے ہیں کہ بھائی جس جماعت میں ہو تم اس کا عقیدہ بڑا خراب ہے، اس جماعت کے، تمہاری بریلوی جماعت کے تمہارے مولوی نے تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہے کہ اللہ کی توہین ہوتی ہے. اب بیچارہ بھولا بھالا سنی بنگال کا مسلمان سمجھتا نہیں ہے، زیادہ اردو پڑھنا آتا نہیں ہے، نہ اتنی عقل ہے کہ پوچھے بھائی کس کتاب میں ہے، کتاب دکھاؤ. ارے یار مولانا بول رہا ہے، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں گا، مان لیتا ہے. دھیرے دھیرے کب وہابی بن جاتے ہیں لوگ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ایسے جھوٹ اور فریب سے وہابی بنایا جا رہا ہے. ورنہ ہر وہابی کی اگر آپ سجرہ کھنگال کے دیکھیں گے نا، خاندان دیکھو گے نا، دادا پر دادا کہیں نہ کہیں سنیچ نکلے گا. اس کی ذرا توضیح کرتے ہیں تو لوگ شاید سمجھ نہ پاتے ہیں جی کہ یہ سراسر جھوٹ لکھا، کوئی ایسی وہی بتا رہا ہوں، نہیں ابھی وہی بتا رہا ہوں. ایسی ہماری کوئی کتاب، اب یہ جھوٹے ہیں، اس کا بھی ثبوت دیکھیے آگے کیسے جھوٹا ہے، کیسا جھوٹ ہم پر باندھا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. جرجس نے کیا کہا؟ غوث پاک، اللہ غوث پاک کو کہاں لے گیا؟ بولیے کہاں سے گرا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. اسی فرقے کا دوسرا مولوی کیا کہتا ہے ذرا سن لیجئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرقے کے مولوی سارے یہاں سے وہاں تک لے کر سب جھوٹوں کا بازار ہے، ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹے بھرے پڑے. یہ اسی جماعت کا، اس کا نام ہے حافظ جاوید عثمان ربانی. یہ چنئی کا، یہ بھی انڈیا چنئی کا رہنے والا. یہ کیا کہتا ہے ذرا سنیے. ایک لفظ زیادہ بہت مشہور ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی. معلوم ہے؟ ہاں، دستگیر بہت مشہور ہے اور لوگ بھی کیا ہے، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لفظ عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں، سیر، باغ میں ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا کرتے. عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے. ہاں، یاد رکھیے بالکل اسی کے لیے نام پڑا ہوا ہے. اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے اس کے پیچھے. اور چیلنج کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اگر واقعی سچے ہو اور حلالی ہو تو ثابت کرو ہماری کس کتاب میں لکھا ہے یہ. مگر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. اور جھوٹے کو جرجس نے کہا کہ چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور یہ کہتا باغ میں ٹہل رہے تھے. یہ باغ میں لے آیا. اور ابھی ریس کیا ختم نہیں ہوئی. ان کے ہاں ریس ہوتی ہے، دوڑ ہوتی ہے کہ تو بڑا جھوٹا کہ میں بڑا جھوٹا. ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے مولوی. اب ایک تیسرے مولوی صاحب کو سن لیجئے، ان کا نام ہے مولوی خلیل الرحمان. یہ کیا بیان کرتے ذرا سنیے. ارے دکھاؤ یار کدھر سے. انڈیا سے ایک کتاب پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. سیرت غوث اعظم وہ کتاب چلا، اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا فوٹو ٹائٹل کا بھی اور صفحے کا موبائل میں اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم تسلیم کو کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسلیہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے، دونوں جنت میں سیر کرتے. آگے پیڑے کا چھکا پڑا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑے. یہ کسی کے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑے. پھر پیڑے کا چھکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ نہیں. اللہ پوچھے دیا نعوذ باللہ باللہ. اور پیر عبد القادر جیلانی کو ہاتھ سے ہاتھ سے چل رہے تھے جنت میں. تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پوچھے تو پیر صاحب نے پر ہاتھ بھیج لیے. اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا
اے عبد القادر جیلانی تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب کا صحیح ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے یہ عقیدہ جس بندے کا، جس گروہ کا، جس مسلک کا، جس فرقے کا، جس تنظیم کا وہ بیت اللہ کا حج کرے، طواف کرے، ساری زندگی خیرات صدقات کرے، نوافل پڑھے، جہاد کرے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ جہاد کرے، نمازیں پڑھے، حج بیت اللہ کر لے، کچھ بھی کر لے عمل، جنت میں نہیں جا سکتا۔ سب ٹھیک، سب ہمیں تسلیم، مگر بغیر تو یہ تو بتاؤ وہ کتاب ہے کہاں؟ لکھنے والا کون ہے؟ کہتے ہو چھپیا کتاب میں اور ہے میرے موبائل میں۔ یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ جب سے یہ لوگ یہ بیان کر رہے ہیں تب سے ان کا پیچھا آج تک ہوا۔ ہاں بتا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں ابھی تو ابھی داستان ختم نہیں ہوئی ہے ابھی حضرت، ابھی تو بہت داستان چل رہی ہے ابھی، یہ قصہ بہت لمبا ہے ابھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہم پہ تہمات جھوٹی، ہم پر الزام لگایا گیا ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مولوی ہو کر کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ یہ فرقہ کیسے سچا اور صحیح ہو سکتا ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، جو داڑیاں رکھ کے جھوٹ بولتے ہو، جو عالم کہلا کر جھوٹ بولتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ کتاب تو انڈیا میں چھپی، جرجس کہتا ہے حاجی علی پر مل رہی ہے، اور کیسی مل رہی ہے؟ تھوک کے بھاؤ مل رہی ہے، قیمت 75 روپے ہے، لیکن کتاب دکھانے کے لیے ان کے پاس ہے ہی نہیں، ہے کیا؟ موبائل میں ہے۔ آج تک نہیں دکھا سکتے۔ 12 سال سے جرجس کا میں نے تعاقب کیا، اور میں نے بارہا اعلان کیا کہ جرجس صاحب یہ کتاب اگر آپ کے پاس ہے میں آپ کے گھر آ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھیڑ نہیں ہوگی، کوئی مجمع نہیں ہوگا، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، میں اکیلے آؤں گا، میرے ساتھ کوئی ایک صاحب ہوں گے وہاں کے، آپ کے گھر آئیں گے، ایک ویڈیو کیمرہ رہیں گے، آپ کتاب دکھا دیجیے، آپ ویڈیو کیمرے میں ریکارڈ کر دیں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں آپ نے کتاب دکھا دی ہے بھائی۔ پھر ہم جانے اور پھر ہمارا کام جانے کہ وہ کون مولوی بدبخت ہے ہماری جماعت میں جس نے اتنی بیہودہ کتاب لکھی ہے۔ مگر ایسی کوئی کتاب ہو تو دکھائے نا، ہے ہی نہیں۔ اب یہ 3 مولویوں کو دیکھا، ایک کہتا ہے چھٹے آسمان سے اللہ گرا، کتاب ایک ہی ہے۔ دوسرا کہتا ہے باغ میں ٹہل رہے تھے وہاں اللہ گرا۔ تیسرا کہتا ہے جنت میں سیر کر رہے تھے، کیلے کے چھلکے پہ پیر پڑ گیا تو گر گیا۔ اب ہوا یہ کہ اس میں یہ تو پاکستان کا ہے مولوی خلیل الرحمان، 2 انڈیا کے، جرجس چلا گیا جیل۔ صرف آج سے 3 مہینہ پہلے کی بات ہے، میں چنئی گیا، میرا چنئی میں جلسہ ہوا، اور اتفاق کی بات تھی کہ جس جگہ میرا جلسہ ہوا چنئی میں رہتا جاوید عثمان ربانی، جو 2nd نمبر کا تھا، باغ والے صاحب۔ اس کے سینٹر سے بامشکل آدھا کلومیٹر بھی بہت زیادہ بول دیا، اس سے بھی کم دوری پر اس کا سینٹر تھا جہاں ہمارا جلسہ تھا، جہاں ہمارا قیام تھا۔ ہم نے اس کے کچھ چمچوں سے گفتگو کی، فون نمبر حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کا فون نمبر تو ہمیں نہیں ملا۔ بہرحال اس کے کچھ چمچوں کا نمبر ملا، چمچوں سے ہم نے بات کی، ہم نے کہا بھائی ہم آئے بھی ہیں اور آدھا پون گھنٹہ کا وقت چاہتے ہیں، صرف کرنا یہ ہے کہ جاوید صاحب جو ہے وہ کتاب دکھا دے ہمیں۔ تو ان کے چمچوں نے کہا کہ نہیں جاوید صاحب جیسا کسی سے ملتے نہیں ہیں، اور ہم لوگ مناظرہ وغیرہ سب کرتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا بھائی میں مناظرہ نہیں کرنے آ رہا ہوں، میں صرف کتاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آخری تک تیار نہیں ہوئے، میرے ساتھ حافظ احسان بھی تھے، اس کی تقریر بھی نیٹ پہ ڈلی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے، چنئی کی۔ میں جب واپس آ گیا، یہ نہیں ملے، بہرحال ہم لوگ واپس آ گئے۔ جب میں واپس آ گیا اس کے 2 دن بعد بیٹھ کے اس نے ایک روم میں بیٹھ کے ایک تقریر کی وہاں پہ، اور وہاں پہ رد کر رہا ہے۔ یعنی اس فرقے کی عادت یہ ہے کہ سامنے بیٹھنے کی ان کی اوقات نہیں ہے، پیچھے بڑبڑ کرتے ہیں، 10 بائی 10 کے دڑبوں میں بات کرتے ہیں یہ۔ اس پر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو سروں پہ دوپٹے رکھتے ہیں نا، وہ اسی لیے رکھتے ہیں، وہ رومال اور دوپٹے کے، خود کہہ دیتے ہیں کہ ہم عورتیں ہیں، بریلی مردوں کے سامنے نہیں آ سکتے، اسی لیے دوپٹے رکھے ہوا ہے۔ اب کیا بنایا اس نے ویڈیو ذرا سنیے، اور کیا فریب کر رہا ہے یہ بھی سن لیجیے، سنیے۔ کس کا تصدیق کی ضرورت ہے؟ عبد القادر جیلانی کے امام نے بطوں نے کیا کیا، تصدیق رکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس مصیبت واقع تھی۔ ہاں کیسا واقعہ ہے؟ کتنا عقیدہ بکڑا ہوا ہے ہمارا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی اور اللہ سیر کو نکلے ٹہلنے کے واسطے باغ میں، نعوذ باللہ، کہتے ہوئے کیا ہے
ذہن اور دماغ کرواتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہنے پر بھی کہیں نہ پکڑ لے. نوٹنکی دیکھیے, نوٹنکی کہنے میں بھی دماغ تھر رہا تھا, جھوٹ بولنے میں نہیں تھر رہا تھا. صاحب جھوٹ بول رہا ہے مگر بھومکا کیسے نبھا رہا ہے, ماحول کیسا بنا رہا ہے, کہنے میں بھی ذہن تھر رہتا ہے. اللہ کی کتنی بڑی توحید اور کتنا بوکس اور بیکار عقیدہ ہے جو آج ہم رکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اور اللہ دونوں شہر کو نکلے ٹہلنے کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسلا کرتے ہیں, انہیں پکڑ لیے, وہاں سے وہ دستگیر کہلائے. اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے پکڑ کے کیا سنبھالا, اس واسطے تو پوری دنیا کا دستگیر. میں نے جب یہ پہلی مرتبہ پڑھا تو ایک لیپ ٹاپ بابا ہے اور اس کے علاوہ 2-3 بابائیں بیٹھے ہوئے ہیں. لیپ ٹاپ بابا کسے کہہ رہا ہے آپ سمجھ گئے نا, مجھے ہی کہہ رہا ہے وہ. یعنی اس کو بھی پتا ہے کہ لفظ فاروق اتنا مشکل ہے کہ شیطان اس نام سے ڈرتا ہے, تو میری کیا اوقات ہے, تو نام لینے کی بھی اوقات نہیں ہے اس کی. لیپ ٹاپ بابا بول رہا ہوں. اور اس کے علاوہ 2-3 بابائیں بیٹھے ہوئے ہیں جو گمراہ کرنے والے منافقینوں کے سردار ہیں. ان بدبختوں